Good evening and welcome to another episode of Post Market Analysis. Today is 18th of February 2025. आज की मार्केट परफॉर्मेंस पे बात करने से पहले हमें बहुत से व्यूअर्स के मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं जिसमें अमूमी तौर पर एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और कंफ्यूजन और कंसर्न पाया जा रहा है, जहां पे हम देख रहे हैं कि आजकल PSX एक करेक्शन के अमल से गुजरते हुए आपको नजर आ रही है, जहां पे हम देखते हैं कि डेली के हिसाब से मार्केट में कुछ पॉइंट्स गिरते हुए नजर आते हैं। बट इसी के मुकाबले में जब हम स्टॉक्स की तरफ देखते हैं तो उनकी प्राइसेस में कई गुना ज्यादा इजाफे से हमें गिरावट नजर आ रही है। बहुत से जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने हमसे कहा कि हम इस बात पे थोड़ी सी आपके साथ शेयर करें अपनी इंफॉर्मेशन कि इसकी क्या रीजंस होती हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है कंपैरेटिवली एक बहुत छोटी स्टॉक मार्केट है, जहां पे तकरीबन 535-537 के करीब कंपनीज है, और इन 537 कंपनीज में से भी अगर हम देखते हैं वो कंपनीज जो कि मार्केट के लिए या मूवर्स या शेकर्स का काम करती हैं, जो मार्केट के फ्यूचर की मूवमेंट का तयन करती हैं, जो डिक्टेट करवाती हैं, वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 20 से 25 कंपनीज हैं। जिस वक्त हम मार्केट में एक करेक्शन का अमल देखते हैं, एक कंसोलिडेशन का अमल देखते हैं, तो हमें डेफिनेटली जो नंबर्स नजर आते हैं वो तो उन कंपनीज के होते हैं जिनकी स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड के ऊपर रिप्रेजेंटेशन है। बट चूंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स का ज़्यादा फोकस जो होता है वो इस वक्त लो वैल्यू के स्टॉक्स में होता है, थर्ड या सेकंड ईयर के स्टॉक्स में होता है, जिनमें से बहुत सी कंपनीज की रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो स्कोर बोर्ड है उस पर उस तरीके से नहीं होती। लिहाजा उनकी जो प्राइस की गिरावट है वो हमें बहुत ज़्यादा फील होती है। इसका दूसरा रीज़न ये आ जाता है लेडीज एंड जेंटलमैन, चूंकि हम देखते हैं कि जो इस वक्त डेली का सेशन है उसमें बहुत ज़्यादा जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स का इंटरेस्ट है वो लो वैल्यू के स्टॉक्स में होता है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स जनरेट होते हैं लो वैल्यूज के स्टॉक में, वहीं पे हम कुछ कंपनीज की प्राइसेस में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखते हैं। बट जब भी मार्केट एक बड़े करेक्शन के पैच से गुजर रही होती है तो वहीं पे जो लो वैल्यू के स्टॉक्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट फील करते हैं प्राइसेस के लूज होने का। इसी वजह से हमें जो छोटे स्टॉक्स हैं जब उनमें प्राइसेस गिरती हैं तो हमें बहुत ज़्यादा उसका एहसास भी होता है और वो हमें उसी तरीके से ज़्यादा फील भी हो रही होती है, क्योंकि उन्हीं में हमारी ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट होती है। इसके अलावा लेडीज एंड जेंटलमैन, जब भी मार्केट हम देखते हैं कि एक साइडवेज में करेक्शन के अमल से गुजर रही होती है, रिटेल ट्रेडर्स के लिए एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है वो ये डिसीजन ना ले सकना या ये फैसला ना कर सका कि किन स्टॉक्स में उनको एंट्री करनी चाहिए, किन स्टॉक से अपना प्रॉफिट या लॉस बुक करा के एग्जिट करना चाहिए, या किन स्टॉक्स में उनको होल्ड करना चाहिए जब तक मार्केट का जो साइडवेज का अमल है ये ख़त्म नहीं हो जाता। इसकी जो बेसिक प्राइमरीली रीज़न जो है वो ये होती है कि चूंकि मार्केट में इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है कि फ्यूचर का डायरेक्शन का तयन नहीं हो रहा होता, और जितने भी हैवी वेट स्टॉक्स होते हैं जिनका हमने पहले जिक्र किया था कि वो मार्केट को गाइड करते हैं फ्यूचर के हवाले से कि मार्केट ने कितना ऊपर जाना है या कितना नीचे जाना है, उनमें आप उस तरह से एक्टिविटी जनरेट नहीं हो रही होती या नहीं होते हुए देख सकते, क्योंकि ज़्यादातर मार्केट पार्टिसिपेंट्स उनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। एक जो रीज़न है वो वैल्यूएशन के लिए डेफिनेटली मैटर करती है, क्योंकि जो बड़ी हैवी वेट कंपनीज हैं उनकी प्राइस की जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जहां से थोड़े से मार्केट पार्टिसिपेंट्स और रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो थोड़ी सी घबराहट महसूस करते हैं कि किसी भी स्टॉक में जिसका 1000, 1500 या 2000 रुपए का शेयर है उसमें उस तरीके से एंट्री ना करें, क्योंकि उसका एक खौफ जो होता है वो ज़्यादा होता है कि अगर मार्केट ने एक बड़ा डिप लिया तो डेफिनेटली जिन स्टॉक्स की कीमतें ज़्यादा हैं उन पे ज़्यादा इफेक्ट जनरेट होगा। हालांकि होता इसके बिल्कुल बरअक्स है। जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं जिनकी प्राइस वैल्यूएशंस बहुत है, अव्वल तो उनमें उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं आती। दूसरा जो रीज़न होता है कि अगर आपने खुद भी कभी ये एक्सपीरियंस किया हो कि अगर आपने फॉर इंस्टेंस साजगार के शेयर्स लिए हों या आपने नेस्ले के शेयर्स लिए हों या रफान में इस प्रोडक्ट्स के शेयर्स लिए हों, तो डेफिनेटली आपकी जो
حجم ہے سٹاکس کو بائی کرنے کا وہ ڈیفینیٹلی اس طریقے سے نہیں ہوگا جیسے آپ WTL کے شیئرز لیتے ہیں, PTC کے شیئرز لیتے ہیں یا ہسکال کے شیئرز لیتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس بھی ایک لمیٹڈ اماؤنٹ ہے, لمیٹڈ ریسورسز ہیں. سو آپ بھی 20,000 روپے کا شیئرز آپ اس طریقے سے نہیں لیں گے جیسے آپ 3 روپے کا شیئر لے سکتے ہیں. سو ایک تو جو بڑے سٹاکس ہیں ان میں ایک تو گراوٹ نہیں ہوتی, دوسرا اگر گراوٹ ہوتی بھی ہے اس کا زیادہ اتنا امپیکٹ نہیں جنریٹ ہوتا جتنا کہ اسمال ویلیو کے سٹاکس میں ہوتا ہے. دوسرا کوشچن جو ہم سے اکثر پوچھا جاتا ہے اسپیشلی جب سے مارکیٹ ایک کریکشن کے پیچ سے گزر رہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی مارکیٹ ایک کریکشن کا فیز گزار رہی ہوتی ہے یا ہم کریکشن کے فیز سے مارکیٹ کو گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس وقت ہم مارکیٹ میں پرائسز کو بہت تیزی سے لوز ہوتا ہوا دیکھتے ہیں, اور جس وقت مارکیٹ اپ ٹرینڈ میں جاتی ہے ہم اتنی تیزی پرائسز کو ریکور ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اس کا ایک بہت سادہ فارمولا سمجھ لیں, ایک سادہ فیکٹر سمجھ لیں, ہم جیسے ایک لے مین لینگویج میں کہتے ہیں ایک بہت آسان کلیہ ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ جب بھی سٹاکس کی پرائسز گر رہی ہوں گی تو ریسٹ ایشور کہ اس وقت جو بڑے بائرز ہیں, جو کمپنیز ہیں یا کارپوریٹ بائرز ہیں یا میوچول فنڈز ہیں یا بینکس ہیں یا انشورنس کمپنیز ہیں, وہ اس وقت بائنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور چونکہ ان کی مینوپلی ہے, ان کے پاس ریسورسز زیادہ ہے, لہٰذا وہ جب بائنگ کرتے ہیں تو اپنی مرضی کی پرائسز پہ آ کے سٹاکس کو لا کر وہ بائنگ کرتے ہیں, جہاں پہ جو ریٹیل ٹریڈرز ہیں ان کو بظاہر یہ لگتا ہے کہ مارکیٹ ایک گراوٹ کا شکار ہے, بٹ انفیکٹ ہوتا یہ ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج جیسی چھوٹی مارکیٹ میں جب بڑا بائر آتا ہے تو وہ پرائسز کو اتنا نیچے لے کے آتا ہے جہاں پہ اس کو وائبل ہوتا ہے ان سٹاکس میں انٹری کرنے کا یا ایکومولیشن کرنے کا, اینڈ فار دا سمپل ریزن کہ جب اس نے بیچنا ہوگا انہی سٹاکس کو تو وہ پرائسز کو اوپر لے کے جائے گا. سو جب بھی ہم مارکیٹ میں سٹاکس کی پرائسز کو نیچے گرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ریسٹ ایشور کہ اس وقت بڑی کمپنیز یا بڑے بائرز جو ہوتے ہیں وہ بائنگ کر رہے ہوتے ہیں, اور جو ریٹیل ٹریڈرز ہوتے ہیں وہ اس وقت پینک کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ مارکیٹ کی انسرٹینٹی ان کو فیئر کے فیکٹر سے دوچار کرتے ہوئے یہ احساس دلاری ہوتی ہے کہ شاید مارکیٹ کریش ہونے جا رہی ہے, لہٰذا اکثریت ان میں سے اپنے لاس بک کر کے اپنے سٹاکس میں سے ایگزٹ لینے کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں. بٹ سیم جو بڑے بائرز ہوتے ہیں یہ اس وقت پرائسز کو اوپر لے کے جائیں گے جس وقت وہ سیلنگ کرنا چاہتے ہیں اور ریٹیل ٹریڈرز دوبارہ سے بائنگ کرنا چاہتے ہیں, اور یہی ایک وہ ویشیس سائیکل ہے جو ہمیں تقریباً دنیا کی تمام سٹاک ایکسچینجز میں نظر آتا ہے, کیونکہ جو بیسک سٹاک ایکسچینج میں جو اس وقت ایک کمپٹیشن ہوتا ہے وہ بٹوین ریٹیل ٹریڈرز, جن کی وجہ سے ہی اور جن کے لاسز کی وجہ سے ہی جو بڑے انویسٹرز ہیں وہ فائدہ کماتے ہیں. اور ہم ہر سٹاک ایکسچینج میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بڑے انویسٹرز ہیں اور جو چھوٹے انویسٹرز ہیں ان کا یہ ایک کشمکش, ان کی یہ ایک جو لڑائی ہے وہ چلتی رہتی ہے, جس میں ہم اکثر اوقات جو ونرز ہیں وہ بڑے انویسٹرز کو دیکھتے ہیں کیونکہ وہ خریدتے بھی اپنی مرضی کے پرائسز پہ ہیں اور وہ بیچتے بھی اپنی مرضی کی پرائسز پہ ہیں. اس کی کہ اگینسٹ اگر ہم دیکھتے ہیں جو ریٹیل ٹریڈرز ہیں وہ ہر دفعہ پینک میں آ کے, خوف میں آ کے پری میچورلی اپنے سٹاک سے ایگزٹ لیتے ہیں, لاسز بک کراتے ہیں, اور وہی پرائسز جب دوبارہ اوپر جانے لگتی ہیں دے تھنک کہ مارکیٹ میں ایک اپ ٹرینڈ جنریٹ ہو گیا اور ہم یہاں پہ اگر انٹری لیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا, اور اگین وہ ان سٹاکس میں پھنستے ہیں جب دوبارہ سے وہ سٹاکس نیچے آنے لگتے ہیں. سو دے اگین سیل دیئر سٹاکس اینڈ دے اگین گو فار دا لاسز, اینڈ یہی ایک سائیکل ہے جو ہم دنیا کی تمام سٹاک ایکسچینجز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو یہ دو پہلو تھے سائیڈ ویز مارکیٹ کا جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے تھے آج کے دن. اب چلتے ہیں ہم اپنی روٹین کی ویڈیو پہ, جہاں پہ اگر آج کی مارکیٹ سمری پہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو مارکیٹ نے آج پورے دن ہمیں دو ڈیفرنٹ ٹائپ کی پرفارمنس کر کے دکھائی. مڈ ڈے پہ اگر ہم جاتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں زیادہ پروفٹ ٹیکنگ کا عمل دیکھا گیا اور مارکیٹ ایک رینج باؤنڈ سیشن میں ہمیں نظر آئی. اور اس کے بعد اگر ہم مڈ ڈے کے بعد آفٹر نون میں دیکھتے ہیں تو جہاں پہ تھوڑے سے ہم نے لیولز کو انکریز ہوتے ہوئے دیکھا, تھوڑے سے مارکیٹ میں اپنے
جو لیولز ہیں ان کو بچاتے ہوئے نظر آئی، بٹ مارکیٹ نے اوور آل آج ہمیں ویکنس کے ساتھ موو کر کے دکھایا. اور اگر ہم اوور آل سیشن کی بات کرتے ہیں تو اٹ واز اے نیگیٹو سیشن، آلدو کہ مارکیٹ نے آج تقریباً بہت اچھے نمبرز کے ساتھ ہمیں کلوزنگ کر کے دکھائی، بٹ چونکہ مارکیٹ سائیڈ ویز میں ہے، سو آج کے جو تقریباً 1350 پوائنٹس تھے ان کی وجہ سے ہم آج کی مارکیٹ کے سیشن کو پازیٹیو نہیں کہیں گے. مارکیٹ میں ابھی مزید ہمیں 2 سے 3 سیشن میں تھوڑی بہت ایکٹیویٹی نظر آئے گی، بٹ بائی اینڈ لارج جب تک مارکیٹ اپنے کریکشن فیز سے نہیں نکل جاتی اس وقت تک ہم مارکیٹ کو پازیٹیو نہیں کہہ سکیں گے. اگر ہم آج کے سیشن آؤٹ لک کی ایک بات کرتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین، تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ کل کی کلوزنگ میں مارکیٹ میں تقریباً 280 پوائنٹ کی گیپ اپ اوپننگ دلوائی گئی، اور فائنلی مارکیٹ نے آج تقریباً 1345 پوائنٹس ایڈ کر کے 1,13,088 پوائنٹ پہ ہمیں کلوزنگ دکھائی ان دی اپ ٹرینڈ. اگر ہم اوور آل مارکیٹ کے سینٹیمنٹس، پیٹرنز اینڈ آؤٹ لک کی بات کرتے ہیں تو ایک نیوٹرل سینٹیمنٹس کے ساتھ مارکیٹ کی نیوٹرل پارٹیسپیشن دیکھنے میں آئی، جہاں پہ مارکیٹ نے سلو مومنٹم کے ساتھ ایک نیگیٹو کلوزنگ ہمیں دکھائی اوور آل. آلدو کہ آج مارکیٹ نے 1345 پوائنٹس ایڈ کیے، بٹ چونکہ مارکیٹ ایک سائیڈ ویز میں ہے جہاں پہ مارکیٹ سینٹیمنٹس ابھی تک اتنے پازیٹیو نہیں ہوئے، سو ہمیں مجبوراً مارکیٹ کی جو آؤٹ لک ہے اس کو ابھی بھی نیگیٹو کہنا پڑے گا. اسی طریقے سے اگر آج کے ہم والیومز پہ ایک نظر ڈالتے ہیں تو کل کی نسبت قدرے بہتر والیوم جنریٹ ہوئے، جہاں پہ KSE 100 انڈیکس نے 350 ملین کے قریب آلموسٹ، اگر آپ کل کی سیشن سے کمپیریزن کرتے ہیں تو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 52-53 ملینز ایکسٹرا والیوم جنریٹ کیے، جبکہ ہم پچھلے 5 دنوں کی اگر KSE 100 انڈیکس کے ایوریج والیوم کی بات کرتے ہیں تو 314 ملین ہے. بٹ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، نہ ہی 295 ملین کے قریب اچھے والیوم سے، نہ ہی 314 اچھے والیومز ہیں ملین، اسی طریقے سے نہ ہی 350 ملین کے والیومز اچھے والیومز ہیں، کیونکہ مارکیٹ جو 1,12,13,000 کے لیول پہ ہے، اگر اس کو آگے ہم نے چلانا ہے 1,18,000 سے اوپر کے لیولز تک لے جانا ہے، سو ہمیں 350 ملین سے تقریباً 200-250 ملین کم از کم زیادہ والیومز چاہیے ہوں گے. سو ابھی تک وہ والیومز نہیں جنریٹ ہو رہے جن کی اس وقت مارکیٹ کو تلاش ہے. اگر ہم KSE 100 انڈیکس کی کمپوزیشن پرفارمنس پہ بات کرتے ہیں تو آج 72 کمپنیوں نے اپنی پرائسز میں انکریز کر کے دکھایا، جبکہ 27 کمپنیوں نے اپنی پرائسز میں جو لیولز ہیں ان کو لوز کر کے دکھایا، جبکہ ایک کمپنی نے اپنی پرائس میں کوئی لاس اور ایڈیشن نہیں کر کے دکھائی اور مینٹینڈ اپنے لیولز پہ ہمیں نظر آئی. اسی طریقے سے لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج کی جو خبریں ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ان میں سے کچھ خبریں ڈیفینیٹلی آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ زیادہ امپیکٹ جنریٹ کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گی، جن میں سے پاکستان نے ایک تو ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کے جو نمبرز آئے ہیں فار دا فرسٹ 7 منتھس، وہ اس میں ایک 10.6% کا انکریز دیکھنے میں آیا ہے، جہاں پہ 10.77 بلین کی ایکسپورٹ ریکارڈ کی گئی ہیں، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں بہت اچھے نمبرز ہیں. لیکن اگر ہم ایئر آن ایئر بیسس پہ دیکھتے ہیں تو جنوری میں ایکسپورٹ نے 15.85% کا ہم نے انکریز دیکھا. لیکن جہاں پہ یہ جو 3 سے 4 مہینے ہوتے ہیں، اس وقت پوری دنیا میں آرڈرز بک کروائے جاتے ہیں، جس وجہ سے ہم ہر سال ایکسپورٹ کے نمبرز انہی مہینوں میں ان میں اضافہ دیکھتے ہیں. آگے بھی ایک آدھ ایک مہینے میں ہمیں تھوڑا بہت انکریز نظر آئے گا، بٹ جیسے جیسے ہم جون کے نزدیک جائیں گے تو آپ کو ایکسپورٹ کے نمبرز میں ڈکلائن بھی نظر آتا جائے گا. ایک تو اس کی پرائمری ریزن بجٹ ہوتی ہے، جس میں ٹیکسٹائل سیکٹر زیادہ مراد ڈیمانڈ کرتا ہے، تو ہم نارملی مئی جون میں بہت کم ایکسپورٹ کے نمبرز دیکھتے ہیں. اسی طریقے سے گورنمنٹ نے ورلڈ بینک کو جو اس وقت نیگوسیشنز ہو رہی ہیں اس میں یقین دلایا ہے کہ اگلے 4 سالوں میں جو 50 اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، جس میں جو ہماری پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، جو ہماری جیسے PIA ہے یا ڈفرینٹ اور ادارے ہیں، ان کو پرائیویٹائز کرنے کا ہم نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کو ہم اگلے 4 سال میں فیز وائز جو ہے اس کو ہم
کمپلیٹ کریں گے۔ اسی طریقے سے نشاد چونیا نے اور اینگرو پاور جنریشن کمپنیز نے دونوں نے ایگری کیا ہے گورنمنٹ کے ساتھ جو نیا ہائیبرڈ ماڈل ہے ٹیک اینڈ پے کا۔ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی ریسرجنس ہو رہی ہے پاور جنریشن سیکٹر کی ان دا پاکستان اسٹاک ایکسچینج، بٹ اٹ از ٹو ارلی، کیونکہ جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ الٹرنیٹیو مینز آف انرجی اس وقت کافی تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں ملک میں۔ سو جب گرمیوں کا سیزن آتا ہے جہاں پہ میکسیمم ڈیمانڈ ہوتی ہے بجلی کی، اٹ ول بی ورتھ واچنگ کہ وہاں پہ اس دفعہ کیا سچویشن بنتی ہے۔ اسی طریقے سے جو پاکستان کی آئل امپورٹ تھیں جو پہلے 7 مہینے آف کرنٹ فسکل ایئر، اس کا جو ٹوٹل بل ہے وہ تقریباً 10 بلین ڈالرز تک پہنچ گیا ہے۔ سو اوور آل ہم دیکھیں گے آنے والے دنوں میں جو ریفائنری سیکٹر ہے اور جو آئل اینڈ مارکیٹنگ سیکٹر ہے اس پہ ڈیفینیٹلی ہم کافی ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ جہاں پہ ریفائنری پالیسی کافی عرصے سے اوور ڈیو ہے تو شاید آنے والے دنوں میں ہم اس کے بارے میں کوئی خبریں تیزی سے آتے ہوئے ان دا اسٹاک مارکیٹ دیکھ سکیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم امپورٹ جو بل ہے جو ایئر آن ایئر بیسس پہ اس میں بھی کافی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے جیسے جیسے امپورٹ ریسٹرکشنز کم ہوتی جا رہی ہیں۔ سو ہم دیکھ رہے ہیں جو پاکستان کا جو اینول امپورٹ بل ہے اس میں بھی بہت اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جو کہ تقریباً اگر آپ ابھی تک کا جو رواں مالی سال کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو ٹوٹل امپورٹ بل ہوا ہے ابھی تک، سو دیٹ از اراؤنڈ 33 بلین ڈالرز کے قریب۔ اسی طریقے سے جو اگلی امپورٹنٹ خبر ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین وہ غنی گلوبل گلاس کے حوالے سے، جنہوں نے اپنے فرنس کو اس کی جو میعاد ہے آپریشن جو کیپیسٹی کی جو لمٹ تھی وہ پورا ہونے پہ اس کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے ٹل مئی 15، اور اسی کی ریفربش اور مینٹیننس پہ ان کے لیے یہ ٹائم انہوں نے مانگا ہے۔ اسی طریقے سے عارف حبیب کارپوریشن نے اناؤنس کی ہے اپنے جو سٹاک ہے اس کو سپلٹ کرنے کی، جو اس کی فیس ویلیو ہے اس میں کمی کرنے کی، جہاں پہ ابھی تک عارف حبیب کارپوریشن کے 421 ملین شیئرز ہیں فیس ویلیو 10 روپے کے ساتھ، وہیں پہ انہوں نے اس کو 1 روپے کے ویلیو پہ لا کر 4.2 ارب شیئرز تک پہنچانے کا فیصلہ کیا ہے۔ دس از این انٹرسٹنگ ڈیسیجن، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ نارملی جب کمپنیز یہ ڈیسیجن لیتی ہیں تو اس کا زیادہ پازیٹیو امپیکٹ نہیں جنریٹ ہوتا، کیونکہ اس کے بارے میں ہمارے پاس ماضی میں بہت سی اگزامپل ہے جہاں پہ تھوڑا سا ایک الارم ریز ہوتا ہے، اسپیشلی ایک اچھی کمپنی عارف حبیب کارپوریشن جیسی کہ اس نے یہ ڈیسیجن لیا ہے۔ نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اچھی کمپنیز ہیں، سالڈ کمپنیز ہوتی ہیں، وہ فیوچر کے اپنے ٹارگٹس کو مد نظر رکھ کر یا تو رائٹ شیئرز اناؤنس کر دیتی ہیں یا بونس شیئرز اناؤنس کر دیتی ہیں، جیسے ہم نے پچھلے دنوں میں ماڑی انرجیز کے حصے میں بھی دیکھا۔ سو دس از این انٹرسٹنگ ڈیسیجن، رادر مور کنسرننگ ڈیسیجن۔ ڈیفینیٹلی آنے والے دنوں میں عارف حبیب کارپوریشن کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو بہت قریب سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمیں بہت سے انڈیکیٹرز دیتی رہے گی آنے والے دنوں میں۔ اسی طریقے سے پاکستان کا پی ایئر انڈیکس جو ہے جو ریئر انڈیکس ہوتا ہے اس میں بھی اضافہ دیکھا گیا فار دا منتھ آف جنوری، جہاں پہ وہ پہنچا 104.5 کے لیول پہ۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین جو ریئر انڈیکس ہوتا ہے یہ اگر آپ کے ایکسپورٹ کے لیولز کے برابر ہوتا ہے تو آپ اپنے جو تجارت میں جو بیلنس ہوتا ہے وہ آپ ایک اچھے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ جہاں پہ بھی ریئر انڈیکس میں ہم اضافہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایک امبیلنس ہوتا ہے آپ کی امپورٹس اور ایکسپورٹس میں۔ سو ڈیفینیٹلی ناٹ اے گڈ نیوز ایز فار ایز پاکستان کی جو امپورٹس اینڈ ایکسپورٹ کا آؤٹ لک ہے۔ اسی طریقے سے لیڈیز اینڈ جینٹلمین جو آج کی سب سے امپورٹنٹ خبر تھی جو ہم نے آخر میں رکھی ہے وہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ جنوری 2025 میں ایک دفعہ پھر اس نے ڈیفیسٹ شو کیا ہے آفٹر جولائی 2024 کے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین جہاں پہ ہم نے پچھلے 5 مہینوں میں دیکھا تھا کہ ہمارے پاس کرنٹ اکاؤنٹ کا سرپلس آ رہا تھا اور جہاں پہ ایک بہت اچھی آؤٹ لک اس سے ڈیولپ ہو رہی تھی اور ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پہ مارکیٹ میں ہم تھوڑی سی پازیٹیوٹی دیکھ رہے تھے، سو ایک بڑے نمبرز کے ساتھ 420 ملین ڈالرز کے قریب کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ آنا، اسپیشلی جب ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ ریویو کچھ ہفتوں بعد ہونے والا ہے، وہ اس بات کا کلیئر انڈیکیشن دے رہا ہے
کہ جو آنے والے دنوں میں آئی ایم ایف کی طرف سے ہم پہ پریشر آنا ہے وہ ابھی سے ہم اس کو ایکنالج اور ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو نمبرز کو ہم بہت اگنور کرتے ہیں، بٹ وہیں پہ جو نمبرز کی طرف سے جو انڈیکیشن دی جاتی ہے، میسیجنگ دی جاتی ہے، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. سو فیبرری میں یہ والے نمبر اسٹیٹ بینک کی طرف سے آنا ڈیفینیٹلی بہت معنی خیز ہیں، جہاں پہ اگر مارچ میں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو ریویو ہے، سو ڈیفینیٹلی وہاں پہ ہم کچھ سخت شرائط کو آتے ہوئے بھی دیکھیں گے، اور گورنمنٹ کو ان سخت شرائط پہ عمل درآمد کرتے ہوئے بھی ہم دیکھ سکیں گے. جن میں سے ایک جو خبر کافی ڈفرینٹ چینلز کے تھرو اس کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، وہ ریٹیل ٹریڈرز پہ جو ٹیکس ہے اس کو ہر حال میں امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے ہے. سو ڈیفینیٹلی جہاں پہ رمضان کی بھی آمد ہے، ایک انٹرسٹنگ ٹائم ہم دیکھ سکتے ہیں آنے والے دنوں کے حوالے سے. اسی طریقے سے لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگر آج کی ہم مارکیٹ سمری کی بات کرتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹاپ 10 پرفارمنگ سٹاکس ہیں اس میں ود ایکسیپشن ٹو ڈی جی کے سی جو کہ سیکنڈ ٹیئر کا سٹاک تھا، باقی تمام جو ہیں وہ سیکنڈ اینڈ تھرڈ ٹیئر کے لو ویلیو کے سٹاکس ہیں جس میں مارکیٹ کا زیادہ انٹرسٹ ہے اس وقت تک. اگر اسی طریقے سے ہم اسکرپ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آج ہم نے تھوڑے سے بیئرش سینٹیمنٹس دیکھے، جہاں پہ تقریباً 255 کمپنیوں کی پرائسز میں ہم نے اضافہ دیکھا، 140 کے قریب نے اپنی پرائسز لوز کر کے دکھایا، اور 52 کمپنیوں نے جو ان کی شیئر پرائسز تھی اس میں استحکام دیکھا گیا. اگر آج کی ہم اپر کیپ اور لوور کیپ کے سیکشن کی بات کرتے ہیں تو اپر کیپ میں آج 10 کمپنیوں نے ہمیں کلوزنگ کر کے دکھائی، جس میں ایک دفعہ پھر سے پریما عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ اور اسی طریقے سے داؤد ہرکولیز پارٹنرز لمیٹڈ نے اچھے والیومز کے ساتھ ہمیں اپر کیپ کو اچیو کر کے دکھایا. اگر ہم لوور لاک سیکشن کی بات کرتے ہیں تو لائیون فارما لمیٹڈ واز دی اونلی کمپنی جس نے کچھ رسپیکٹیبل والیومز کے ساتھ آج لوور لاک اچیو کیا. اسی طریقے سے اگر آج ہم اسکرپ کنٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں تو لکی سیمنٹ نے سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا، فالوڈ بائی او جی ڈی سی، اینگرو ہولڈنگ اینڈ ایفرٹ. جہاں پہ اگر ہم پوائنٹس لوز کرنے والی سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو جو ایک سرپرائزنگ آپ کو نظر آئیں گے وہ ایم سی بی بینک کی، اور اسی طریقے سے حبیب میٹروپولیٹن بینک، فالوڈ بائی میزان بینک لمیٹڈ. سو جہاں پہ بینکنگ سیکٹر سے بہت سی ابھی بھی امیدیں وابستہ تھیں، بینکنگ سیکٹرز کچھ مکس پرفارمنس دکھا کے تھوڑے سے مارکیٹ میں جو فیئر فیکٹر ہے اس کو انکریز کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم سیکٹر پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو سیمنٹ سیکٹر نے آج پھر اچھی پرفارمنس دکھائی، 290 پوائنٹس ایڈ کر کے. آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن نے فالو کیا ود 266 پوائنٹ کے ساتھ، فالوڈ بائی کمرشل بینکس. سو ایک انٹرسٹنگ کانٹراسٹ ہمیں نظر آ رہا ہے پوائنٹس کنٹریبیوشن ٹیبل کی طرف، جہاں پہ ہم بہت سی کمپنیوں کو آف دا سیم سیکٹر ایک سائڈ پہ نظر آتا ہے جہاں پہ وہ پازیٹیو کنٹریبیوشن کرتے ہیں، وہیں پہ ہمیں سیم سیکٹر کی دوسری کمپنیاں نیگیٹو پرفارم کر کے دکھا رہی ہوتی ہیں. سو اس سے بظاہر ہم بہت ایزیلی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت مارکیٹ جو ہے وہ آؤٹ آف بیلنس چل رہی ہے. مارکیٹ میں اس وقت اس طریقے سے اسٹیبلٹی نہیں ہے جیسے ایک سالڈ مارکیٹ میں ہونی چاہیے. اگر ہم ٹیکنیکل انالیسس کی بات کرتے ہیں لیڈیز جینٹلمین آن 15 منٹس ٹائم سپین، آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ نے آج اپ ٹرینڈ میں ہمیں کلوزنگ کر کے دکھائی. والیومز جیسے ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا تھا کہ والیوم ابھی تک اس طریقے سے نہیں پروڈیوس ہو رہے، جو کہ ایک پوائنٹ آف کنسرن ہے. اگر سیم 15 منٹس چارٹ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں ود دی ہیلپ آف آر ایس آئی اینڈ موونگ ایوریجز، تو آج جب مارکیٹ نے کلوزنگ دی تو آر ایس آئی اسٹوڈ ایٹ 67.07، جبکہ اگر ہم موونگ ایوریجز کو دیکھتے ہیں تو تقریباً مڈ ڈے کے قریب جہاں سے مارکیٹ نے تھوڑی سی پازیٹیوٹی اختیار کی، وہیں پہ ہم نے موونگ ایوریج اور موونگ ایوریج میں اوور لیپ بھی دیکھا. اور آج کی کلوزنگ کی حد تک 15 منٹس کے ٹائم پہ مارکیٹ کو موونگ ایوریجز سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. ڈیفینیٹلی اگر کل ہمیں ایک اچھی پازیٹیو اوپننگ مل جاتی ہے اور مارکیٹ اپنے پوائنٹس کو تھوڑا سا بچا کے رکھتی ہے تو کل مزید ہم اضافہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے انڈیکس کے لیولز میں. اگر ہم بات کرتے ہیں ایمرجنگ ٹرینڈز اینڈ پیٹرنز پہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، مارکیٹ ایکسپیکٹیشنز کی اگر ہم بات کرتے ہیں کل کے دن کے حوالے سے، تو کل کے دن بھی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ ایک رینج باؤنڈ سیشن ہمیں دکھائے گی، جہاں پہ مارکیٹ
اگر ویک اوپننگ نظر آتی ہے یا ویک اوپننگ کے ساتھ مارکیٹ اپنے دن کا آغاز کرتی ہے تو مارکیٹ میں ہم مزید پوائنٹس کو لوز ہوتے ہوئے دیکھ سکیں گے. اگر اس کے اپوزٹ مارکیٹ میں ایک اسٹرانگ اوپننگ ملتی ہے اور مارکیٹ اپنے پوائنٹس کو سیو کرنے میں کامیاب رہتی ہے تو کل دن کا جو اختتام ہے وہ بھی ہم پازیٹیو نوٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. مارکیٹ میں زیادہ فوکس اور زیادہ جو والیوم ہے وہ اسمال لیول 30 ایئر کے لو ویلیو کے سٹاکس میں کل بھی جنریٹ ہوگا. اسی طریقے سے مارکیٹ کل بھی سائیڈ ویز میں ہی موو کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے گی ریگارڈلیس کہ مارکیٹ میں پلس پوائنٹس آئیں یا مارکیٹ نیگیٹو پوائنٹس کے ساتھ ہمیں کلوزنگ کر کے دکھائے. اسی طریقے سے لیڈیز اینڈ جینٹلمین اگر کل کے دن کی ہم اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں تو ورک وتھ کوشن، کیونکہ مارکیٹ ابھی تک اسٹیبلائز نہیں ہے. ورک وتھ اسٹاپ لاس. اسی طریقے سے ایم ایٹ پروفٹ ٹیکنگ اونلی. مارکیٹ کے جو اس وقت کی ٹریڈنگ سیشنز ہیں اس سے تھوڑا سا فاصلہ رکھیں، مارکیٹ میں تھوڑی سی اسٹیبلٹی واپس آنے دیں. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین بیفور کنکلوڈنگ ٹوڈیز ویڈیو، جہاں پہ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ مارکیٹ جب بھی سائیڈ ویز میں ہوتی ہے، کریکشن کے عمل سے گزر رہی ہوتی ہے، وہاں پہ پرائسز کی گراوٹ جو ہوتی ہے وہ اس بات کا ایک انڈیکیٹر ہوتی ہے کہ اس وقت جو بڑے بائرز ہیں وہ اس میں خریداری کر رہے ہیں، وہ اس وقت بائنگ کر رہے ہیں. اور جب بھی مارکیٹ میں ہم پرائسز کو انکریز ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو ریسٹ ایشور کہ وہی بڑے بائرز اس وقت سیلنگ اینڈ پہ آپ کو نظر آئیں گے. سو مارکیٹ میں اپنی اسٹریٹجی کو بہت کلیئرلی ڈیفائن کر کے مارکیٹ کے ساتھ چلیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو لاسز نہیں برداشت کرنے پڑیں گے اور آپ کو پروفٹ کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت مارکیٹ میں اٹریکشن بھی نظر آئے گی. سو ود دس وی کم ٹو دی اینڈ آف ٹوڈیز ویڈیو آف پوسٹ مارکیٹ انالیسس. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے گی. پلیز اپنے کمنٹس اینڈ فیڈ بیک کے ساتھ ہمیں ضرور آگاہ رکھیے. Till the time we meet again, wish you all a very good evening. Keep smiling, stay blessed, and be happy.